अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू शारा दस्तूर। मैं हूं मोना आलम। तमाम देखने वालों को वार्म वेलकम। नाजरीन, सियालकोट का दिल खराश वाक़या हम तमाम के सामने है और बात समझ नहीं आती कि किधर से शुरू करें और कहाँ ख़त्म करें। ये जो दिल खराश वाक़या थोड़ा सा अगर इसका एक बैकड्रॉप के तहत बताते हुए ये कि श्रीलंकन शहरी प्रियंथा कुमारा को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उनको तशद्दुद का निशाना बनाकर कत्ल किया गया, फिर उनकी लाश की बेहुरमती की गई, उसको घसीटा गया और उसको सरे बाज़ार तमाम अंडर ब्रॉड डे लाइट उसको नजर आतिश भी कर दिया। तो इस पूरे वाक़े के बाद नाजरीन, इस वक्त जो एक समा है पूरे मुल्क भर में और पूरे बैनुल-अक़वामी सतह पर भी, वो अफसोस का है। इस तरह के वाक़यात, ख्वाह वो मशल खान का वाक़या हो, ये वाला वाक़या हो, या कभी अगर किसी गवर्नर को कत्ल किया जाए इन इल्ज़ामात पर, तो नाजरीन इस तरह के वाक़यात हमारी सियासत में और मुल्क की तारीख़ में एक बहुत स्याह धब्बा छोड़ जाते हैं जो कि साला साल बरसा बरस नहीं मिट पाता। ऐसे में अब ये जो इल्ज़ाम था, मामला कुछ इस तरह से शुरू हुआ कि तौहीन रिसालत के इल्ज़ाम पर या तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम पर ये जो एक मैनेजर थे, एक फैक्ट्री के मैनेजर थे सियालकोट में, उनको फैक्ट्री वर्कर्स ने बाकायदा तशद्दुद का निशाना बनाया और इल्ज़ाम सिर्फ ये था जिसको ना कोई साबित किया जा सका, ना उसके ऊपर कोई बात की जा सकी, कि उन्होंने कोई पोस्टर या कोई स्टिकर किसी मजहबी जमात से ताल्लुक़ रखता हुआ वो उन्होंने उतार दिया था। और इस इल्ज़ाम के ऊपर पहले तो जो रिपोर्ट्स हैं वो ये हैं कि कुछ मामला ठंडा हो गया, आपस में सेटल हो गया, बल्कि ये जो प्रियंथा कुमारा, ये जो श्रीलंकन सिटीज़न है, उन्होंने बाकायदा माफ़ी भी मांगी इस तमाम मुश्तइल हुजूम से। लेकिन फिर उसके बाद वो जो कुछ प्राइम अक्यूज जो इस वक्त हैं, जो कि 13 हैं तादाद में, उन्होंने फिर भी ये जो अपने फैक्ट्री वर्कर्स हैं उनको बरगलाने का सिलसिला ना छोड़ा और इस चीज़ से वो अपनी इस हरकत से बाज ना आए। उन्होंने तमाम सियासी अपने जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं उनको बरगलाया और उसके बाद तमाम में एक इश्तियाल उन्होंने जगाया। इस इश्तियाल के बायस ये जो एक तमाम मामला है वो हमारे सामने है कि तशद्दुद, बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाकर प्रियंथा कुमारा को हलाक किया गया और फिर उसके बाद उनकी लाश की बेहुरमती की गई। इस वक्त नाजरीन एक बात बड़े पते की करने की ये है कि अगर इनके साथ सॉलिडारिटी में, इनके साथ इजहार यकजहती में भी जो पाकिस्तानियों की तरफ से भी जो तस्वीर या फुटेजेस शेयर की जा रही हैं, वो भी करने में हमें बहुत एहतराम की ज़रूरत है, क्योंकि जितनी हम लोग उस चीज़ को फैलाएंगे तो यकीनन उनके जो अहले खाना हैं या उनके दोस्त अहबाब हैं उनके ऊपर उतनी क़यामत टूटेगी, क्योंकि इस वक्त जिस सदमे से वो लोग गुजर रहे हैं शायद ही हम उस चीज़ का अंदाज़ा लगा पाएँ। इसके फौरी बाद नाजरीन, ख्वाह बैनुल-अक़वामी सतह हो, पाकिस्तान में हो, तमाम से रद्द अमल एक तरह से आउटपोर एक नज़र आई हमें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अश्योर किया है कि हर तरह से जो मुल्ज़िमान हैं और जो इसमें तमाम ये लोग हैं उनको नहीं बख्शा जाए। मुकम्मल स्ट्रिक्ट तरीन एक्शन की एश्योरेंस कराई गई है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा है कि बिल्कुल मंतकी अंजाम तक इन तमाम घिनौने चेहरों को पहुँचाया जाए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने भी उसी तरह से मजम्मत की है और बहुत बड़ा सवालिया निशान उठाया है। गोया हम ये देखते हैं कि तमाम जो मजहबी जो हमारे स्कॉलर्स हैं और जो हमारी सियासी जितनी भी अक्सर व बेशतर जितने लीडरान हैं, तमाम ने इसकी मजम्मत की है, जो कि बहुत अच्छी बात है, बहुत खुश बात है। लेकिन कुछ नाजरीन, हम सवाल अब इस वक्त पूरा प्रोग्राम हम इस पर डेडिकेट कर रहे हैं और कुछ सवालात हम इसमें उठाना चाहते हैं। पहला सवाल ये है कि कितनी यकजहती है इन तमाम फ्रैगमेंट्स में कि इस तरह के अनासिर का कला कमा किया जाए, इनको जड़ से ख़त्म किया जाए, इनको उखाड़ फेंका जाए माशरे में से। और ये जो मज़हब के नाम पर जो अपनी सियासत चमकाने वाले लोग हैं और इस तरह के इल्ज़ामात की जद में जो इस्लाम का नाम बदनाम करने वाले लोग हैं, उनका जड़ से खात्मा करना, ये कितना हमारी यही जो सियासी लीडरशिप है ये कितना इंश्योर करेंगे, ख्वाह अपोजिशन हो हुकूमत हो, क्या ये सब वाकई हकीकतन तैयार हैं कि इस तरह के अनासिर को अपने मुआशरे से जड़ से उखाड़ कर फेंक दें और इस तरह के नासूरों को ख़त्म कर दें? ये एक बड़ा ज़रूरी सवाल है। दूसरी बात यह कि चूंकि जो मकतूल हैं वो श्रीलंकन शहरी थे, तो ऑब्वियसली इसकी एक डिप्लोमेटिक सतह पर भी हमारे लिए एक शर्म का और एक एम्बैरसिंग मकाम है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी डे ऑफ शेम के कहकर मुखातिब किया है कल के दिन को। और ये ज़ाहिर है एक इसकी जो डिप्लोमेटिक एक इसकी साइड है उसके ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने श्रीलंकन प्रेसिडेंट को भी फ़ोन किया है, उन्होंने मुकम्मल उनको अश्योरेंस कराई है। ऑब्वियसली यूरोपियन यूनियन हो या तमाम जो बैनुल-अक़वामी तंजीमें हैं, तमाम ने इसकी कड़ी मजम्मत की है। अब बात करने वाली ये है कि एक तो डिप्लोमेटिक इसके रेपरकशंस, और बहुत एक तीसरा पिवटल सवाल कि अगर इतना बड़ा हुजूम मौजूद था और उनको मज़हब के खुदा न ख्वास्ता नाम पर अगर बरगलाना इतना आसान था, क्या ये तमाम लोग जो उस वक्त सेल्फियां ले रहे थे, तस्वीर बना रहे थे,
کسی نے اس شخص کو بچانے کی تو دور کی کوشش ہے بلکہ ایک طرح سے بدقسمتی سے یہ جو تماشا تھا وہ انجوائے کر رہے تھے. تو ہمارے مورلز ناظرین اس وقت کہاں کھڑے ہیں بطور معاشرہ؟ کیا ہم اتنی گراوٹ کا شکار ہو گئے ہیں کہ ہم تمام کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے؟ کیا ہم اپنے معاشرے میں وہ تمام یہ جو سوچ ہے ہمارا مذہب اسلام، دین اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حقیقی تعلیمات ہیں، آپ کو پتہ ہے ناظرین یہ تمام واقعات صرف اور صرف مذہب کو، ہمارے دین اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ہیں، لیکن جو حقیقی تعلیمات ہیں وہ تو بالکل اس کے برعکس ہیں. تو کیا اتنے عرصہ دراز میں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کیا ہم نے اس طرح کی دینی تعلیمات اپنے عوام تک نہیں پہنچائیں کہ دراصل جو امن کا مذہب ہے اور امن کا گہوارہ جو ہے، جو دین اسلام ہے، اس کی تعلیمات اصل میں پتہ ہو ہمارے عوام کو کہ یہ تو بالکل جو وہ کام کر رہے ہیں وہ اس کے بالکل برعکس ہے؟ تمام پہ آج ہم بات کریں گے اور یہ بڑے کلیدی سوالات ہیں جو آج اس ڈسکشن کے تھرو ہم اٹھانے کی کوشش کریں گے. مجھے اس ضرورت وقت بحث میں مجھے جوائن کیا ہے جناب علامہ طاہر محمود اشرفی صاحب نے. چیئرمین ہیں آپ پاکستان علماء کونسل کے اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی بھی ہیں برائے مذہب اور بین الاقوامی اور بین المذاہب ہم آہنگی. بہت شکریہ آپ کا علامہ طاہر محمود اشرفی، آپ کی موجودگی کے لیے بذریعہ DSNG آپ ہمیں جوائن کریں. سینیٹر کامران مرتضیٰ ناظرین JUI کی نمائندگی کرتے ہوئے ہمارے ساتھ آپ بھی بذریعہ DSNG موجود ہیں، تشریف فرمائیں. اور لیگل ایکسپرٹیز بھی آپ سے ہم جانیں گے، اوبویسلی اس کا جو سیاسی پہلو ہے وہ بھی آپ سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے. بہت ایک پرٹیننٹ آواز ہیں ان تمام امور پہ. بہت شکریہ آپ کا سینیٹر کامران مرتضیٰ. اور ناظرین مہر تارڑ صاحبہ مجھے جوائن کر رہی ہیں تمام امور پہ تجزیہ تبصرہ کے لیے، اور ایک بین الاقوامی اعتبار سے بھی مہر تارڑ صاحبہ از اے ویری پرومیننٹ وائس، تو اس اعتبار سے بھی ہم آپ سے جانیں گے. ویلکم آن بورڈ مہر صاحبہ. ہم پروگرام سے بالکل آغاز سے قبل میں اور مہر یہی بات کر رہے تھے کہ یہ کتنا دل خراش واقعہ ہے اور شاید ہی اس کا جو ایک سیاہ دھبا ہے وہ شاید ہی ہم مٹا پائیں، لیکن 118 جو اس میں جو سسپیکٹس ہیں تمام کو گرفتار کر لیا گیا ہے. 13 جو پرائم اس میں ملزمان ہیں وہ بھی گرفتار ہو چکے ہیں اور ایکٹ آف ٹیررزم ان کے اوپر عائد کیا گیا ہے. اب یہ ڈیسائفر کیا جا رہا ہے کہ کس نے کتنا اس بہت ہی دل خراش واقعے میں رول ادا کیا ہے. بات کا آغاز میں آپ سے کرنا چاہوں گی علامہ طاہر اشرفی صاحب. کیسے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ آپ نے اس کے اوپر پریس کانفرنس بھی کی ہے، آپ نے عوام کو ضرور آن بورڈ لیا ہے، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ حقیقی معنوں میں ہماری تمام سیاسی لیڈرشپ، خواہ اپوزیشن ہو حکومت ہو، کڑی مذمت کر رہے ہیں اس واقعے کی، لیکن کیا ہم حقیقی معنوں میں تیار ہیں کہ اس طرح کے جو ناصور ہیں جو کہ مذہب کے نام پر سیاست چمکاتے ہیں یا اپنی دکان چمکاتے ہیں، ہم ان کا خاتمہ کریں تمام مل کر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. دیکھیں بات بڑی تلخ ہے، لیکن اب کیا کریں، یہ مرض اتنا بڑھ گیا ہے کہ اگر یہ تلخ باتیں نہیں کریں گے تو اس کا حل نہیں نکلے گا، یا آپ اپنے اندر جو گھٹن محسوس کرتے ہیں اس گھٹن سے آپ باہر نہیں نکل سکتے. مجھے آپ بتائیے، آپ یہاں سے نکلیے PTV سے اور سپر مارکیٹ اور اس سے ملحقہ جگہوں پہ جائیں، کسی دودھ کی دکان پہ یا کسی اس سے متصل دوائی کی دکان پہ اوپر قرآن کی آیت بھی لکھی ہوگی، ممکن ہے نام بھی کسی مقدس نام پر ہو، لیکن نیچے جو ہے سارا کچھ وہ ملاوٹ والا ہوگا، نیچے مہنگائی ہوگی، نیچے کم تولا جا رہا ہوگا. ہم نے مذہب کو رکھا ہوا ہے کہ ہمارا خیال ہے کہ ہم مسلمان ہیں. پہلے تو یہ اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا، کرم کیا کہ ہمیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا اور پھر ہم مسلمان پیدا ہو گئے. یہ اسلام کی قیمت ہمیں نہیں دینی پڑی، اسلام کے لیے ہمیں قربانی نہیں دینی پڑی. اب صورتحال یہ ہے کہ گزشتہ 40 سال، یہ 2-4 دن کی بات نہیں ہے اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. وہ حافظ قرآن جو گجرانوالہ میں خود قرآن شریف پڑھ رہا تھا بیچارہ، اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ یہاں جو ہمارے ماضی میں یہ جو قصور کے علاقے میں میاں بیوی کو بٹے میں جلا دیا گیا، وہ کیا تھا؟ کل یہ کچھ ہوا، یہ کیا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں دلالت کر رہی ہے کہ آہستہ 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 ہم ایک ایسی کھائی میں گرنے والے ہیں، اس کو کوئی بھی نام دے لیں. یہ متشددانہ رویے خالی کوئی مذہب کے نام پر نہیں ہے. ہمارے سیاستدان جو ہیں اور ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کو بھی دیکھ لیں آپ. وہ جو گفتگو ٹی ویوں میں ہو رہی ہے، یہ جلسوں میں ہو رہی ہے یا جلوسوں میں ہو رہی ہے، وہ کیا اس قابل ہے کہ میرے آنے والی نسلیں اس کو دیکھیں اور سنیں اور کریں؟ ہر طرف ایک بحرانی کیفیت ہے. کل جو کچھ ہوا ہے، اب اس کی جو تفصیلات اب تک سامنے آئی ہیں، اس سے نہ کوئی ناموس رسالت کا معاملہ
نہ توہین مذہب کا معاملہ. یہ تو ان ملازمین سے کام کا معاملہ تھا جو وہ مینیجر ان کو کہتا تھا کہ کام کرو. اب کام ہم نے کرنا نہیں, تنخواہ ہم 8 گھنٹے کی چاہتے ہیں, کام ہم 4 گھنٹے کرنا چاہتے ہیں یا بدمعاشی کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے نتیجے کے اندر آپ دیکھ لیں کہ آپ نے ایک انسان کو, اور وہاں جو ہزاروں لوگ تھے, المیہ یہ ہے کہ وہ امت جس کا کام ہی یہ ہے, قرآن کریم میں کہا گیا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. قرآن کی آیت ہمیں بتاتی ہے وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان. ہمارا کام ہے امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر. ہمارا کام ہے اچھے کاموں میں تعاون اور غیر شرعی کاموں میں محاسب اور اس کو روکنے کا. یہ سارے نعرے تو لگا رہے ہیں, لیکن ان سے پوچھو کہ جب ایک آدمی کو مارا جا رہا تھا, اور اگر بالفرض وہ مجرم بھی ہوتا, ہمارے بہت بڑے وکیل ہیں ماشاءاللہ, قانون کے ماہر ہیں, یہ بتائیں گے, اور شریعت کے اعتبار سے بھی آج مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے, باقی ملک کے مفتیان نے بھی کہی ہے, دارالافتاء پاکستان نے یہ فتویٰ جاری کیا ہے, اور مفتی منیب الرحمان صاحب نے یہ کہا ہے. اچھا کہ تحریک لبیک کا بیان آیا ہے کہ کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ قانون ہاتھ میں لے اور ذبح کر دے لوگوں کو اپنی سوچ اور فکر کے مطابق. اگر بالفرض اس شخص نے توہین رسالت بھی کی ہوتی, باز اللہ نہ کرے کوئی کرے یہ, تو تب بھی یہاں قانون ہے, بالکل اس کو تھانے لے جانا چاہیے تھا, اس کو قانون کو دینا چاہیے تھا. وہاں 2 لوگوں کا پتہ چل رہا ہے جو بیچارے ہاتھ جوڑ رہے ہیں مجمع کے آگے کہ خدا کا واسطہ ہے نہ کرو. باقی سارے کے سارے وہ 1000 ہے, وہ 800 ہے, وہ درندے بنے ہوئے تھے, ان میں انسانیت نام کی چیز ہی نہیں تھی. اور جس خاتم المرسلین سید الانبیاء کا نام لے رہے ہیں ہم صلی اللہ علیہ وسلم, ان کا فرمان تو یہ ہے کہ مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا انسان محفوظ رہے, اور جس دین کا ہم نام لیتے ہیں اس دین کا نام کیا ہے؟ سلامتی. اسلام سلامتی کا دین ہے. میرے اور آپ کے آقا سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے بہت محبت رکھتے تھے. جس رات آپ نے ہجرت کی, کہا کہ مکہ مجھے تیرے سے بڑا پیار ہے, لیکن تیرے رہنے والے مجھے رہنے نہیں دیتے. جن لوگوں نے آقا علیہ السلام کو مکہ سے ہجرت پر مجبور کر دیا, جب آپ فاتح بن کر مکہ میں آئے تو سب کو معافی دے دی. آپ کے پسینے کے ایک قطرے کے اوپر کائنات کی ہر چیز قربان ہے. آپ پر جو طائف والوں نے پتھر مارے, آپ کو تنگ کیا, حتیٰ کہ آپ کا خون بہتے بہتے آپ کے نالین مبارک میں آ گیا, لیکن آپ نے کیا دعا کی؟ آپ نے ان پتھر مارنے والوں کو بھی اپنا کہا اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون. اے اللہ یہ تو میری قوم ہے, یہ جانتے نہیں ہیں. اور ہم کیا کر رہے ہیں, ہمارا رویہ کیا ہے؟ تو یہ باتیں میرا خیال ہے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے علامہ صاحب. جی بالکل آپ نے بجا فرمایا ہے. جی مکمل کیجئے گا. ہم سیاست سے بالاتر ہوں, ہم اپنی سوچوں سے بالاتر ہوں, ہم اس مرض کا علاج, یہ میری آنے والی نسلوں کے لیے, ہم سب کی آنے والی نسلوں کے لیے, ہمارے بچوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے, بلا شبہ, اور ہمیں اس طرف آگے بڑھنا چاہیے, اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے کیسے اس تفرید سے جان چھڑانی ہے. بالکل یہ ایک دن کی بات نہیں ہے, یہ 40 سال میں ہم یہاں تک پہنچے ہیں. پتہ نہیں کتنا وقت لگے, لیکن جب ہم کوشش کریں گے اور مخلص ہو جائیں گے اور اف اینڈ بٹ سے نکل آئیں گے, اور اگر مگر اور چونکے چراکے سے نکل آئیں گے, تو انشاءاللہ اللہ بھی ہماری مدد کرے گا, ہم اس بحران سے نکل جائیں گے. یہ ہمارے اپنے لیے لمحہ فکریہ ہے, اور آپ نے بجا فرمایا کہ ہم اگر اپنی مدد کرنا چاہیں گے تبھی اللہ سبحانہ وتعالی ہماری مدد فرمائے گئے. سینیٹر کامران مرتضی, آپ کو یاد ہوگا ابھی کچھ ٹائم قبل کی بات ہے کہ ایک بینک مینیجر کو بھی اسی طرح سے اسی بینک کے گارڈ نے قتل کیا تھا, اور یہی بھدا الزام, یہی جھوٹا الزام اس کے اوپر عائد کیا. اور دراصل معاملہ یہ تھا کہ کچھ آنے جانے میں, یا جو بینک کا گارڈ تھا
اس کی غیر موجودگی کی وجہ سے، اس کی عدم موجودگی کی وجہ سے اس کو دراصل بینک مینیجر بار بار ٹوکتے تھے، تو اسی بنیاد پہ ان کو قتل کر دیا. سیشن کورٹ نے ان کو سزائے موت دی، یہ جو گارڈ تھا جس نے یہ اتنا بڑا جرم کیا تھا، اتنا بڑا گناہ کیا تھا. یہ بتائیے گا اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کی کوئی چیز ہوئی بھی ہو تو آپ ماشاءاللہ بہت مایہ ناز قانون دان ہیں. ہمارے یہاں تو مطلب توہین رسالت کے اوپر سزائے موت ہے، نتھنگ لیس نتھنگ مور. تو یہ تو کس کو یہ حق دیا ہے، کس نے ان کو یہ ان ہجوم کو حق دیا ہے کہ یہ قانون ہاتھ میں لیں اور وہیں پر آن دا اسپاٹ کسی معصوم کو اس طرح سے قتل کریں کہ انسانیت شرمساز ہو جائے؟ دیکھیے، پہلے میں تو اپنی جماعت کی پالیسی آپ کو بتا دیتا ہوں، جو کہ ایک سیاسی مذہبی جماعت ہے. یہ ہماری طے شدہ پالیسی ہے کہ خدا نخواستہ معاذ اللہ کوئی ایسی بات ہو بھی جائے، کوئی ایسا واقعہ ہو جائے، تو کسی ہجوم کو، کسی پرائیویٹ شخص کو یہ اجازت نہیں ہے، یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ قانون کو ہاتھ میں لے. اس کے پاس جو طریقہ کار ہے وہ جا کے وہ رپورٹ کرنے کا یا جو لیگل کورس ہے اس کو اڈاپٹ کرنے کا طریقہ کار ہے. یہ ہماری طے شدہ پالیسی ہے. اس میں کوئی کسی قسم کا وہ نہیں ہے. کوئی اگر قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے تو ہم اس کو مناسب نہیں سمجھتے، غلط سمجھتے ہیں، مذمت کرتے ہیں. اور اگر اس طرح سے فرض کر لیجئے کہ کسی کی بے گناہ کے ساتھ جو ہے نا اس طرح کا واقعہ ہوا ہے تو اس کی مذمت بھی ہم کرتے ہیں. اس واقعے کو چونکہ اس وقت یہ واقعہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اس واقعے کو اگر آپ ایگزامن کروائیں گے تو یہ جو 118 لوگ ہیں اور جس میں 13 مین کلپرٹ ہیں اور ٹوٹل 118 لوگ ہیں، اس پہ ایک تھیسس کرنے کی ضرورت ہے کہ اس میں کتنے لوگ جو ہے نا وہ نمازی ہیں، جو مستقل جو ہے نا وہ نماز پڑھتے ہیں، یا باقی جو اسلام کی جو شاعر ہیں ان کے مطابق جو ہے نا وہ زندگی گزارتے ہیں. تو آپ کو جو ہے آپ ایک تھیسس کروائیے، کوئی بھی اس پہ جو ایک چھوٹی سی ریسرچ ہونی چاہیے. آپ کو ان میں سے کوئی بھی جو ہے نا کوئی مستقل نمازی نہیں ملے گا. ایون جو ہے نا وہ روزے جو ہے نا وہ شاید ممکن ہے کچھ لوگ اس میں سے صرف رکھتے ہوں، اور باقی بھی اسی طرح سے جو اللہ کے احکامات ہیں، سچ بولنا، دوسری چیزیں، اس میں سے بہت کم لوگ کرتے ہیں. بالکل، بلا شبہ، بلا شبہ. اب اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے مجھے انفیکٹ نہیں پتا کہ اس کا ایکچول بیک گراؤنڈ کیا ہے، مگر لگتا ہے کہ کسی نہ کسی حوالے سے اس میں یا تو مذہب کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، یا ویسے جو ہے نا کسی جہالت کی وجہ سے مذہب کو بدنام کیا گیا، یا ہمارے حوالے سے مذہب کے حوالے سے جو ہے نا ایک میسج جو ہے نا وہ کنوے کروایا گیا دوسری دنیا کو کہ شاید جو ہے وہ ہم کوئی اس طرح کے تشدد پسند اور مذہبی جنونی ہے. مذہب نے کبھی اس طرح کی بات نہیں کی، مذہب نے کبھی جنون کی بات نہیں کی. مذہب جو ہے ہمارا امن کا، سلامتی کا مذہب ہے، اور اس سلامتی پہ جو نا ہم قائم ہیں. ویسے بھی میں دنیا میں نے گھوما ہوں، پھرا ہوں، میں نے جو دیکھا ہے، جو سمجھا ہے کہ دو ممالک کے لوگ دل سے ہماری عزت کرتے ہیں. اس میں ایک سری لنکن ہے اور ایک ترکی والے ہیں. تو یہ اس طرح سے کرنا جو ہے یہ ہو سکتا ہے کہ کسی نے تعلقات خراب کرنے کے لیے کوئی اس طرح سے جو ہے نا بیچ میں اشتعال پھیلایا ہو، لوگوں کو ان کی جہالت کا فائدہ اٹھایا ہو، خرابی پیدا کی ہو، اور نام جو ہے نا وہ مذہب کا خراب کرنے کی. لیکن کامران صاحب اجازت دیجیے گا، یہ جو ابھی آپ نے ایک خاصا اہم ایک نقطہ اٹھایا ہے. آپ نے کہا ہے کہ اس کے اندر سازش کا عنصر بھی ہو سکتا ہے، لیکن جس کا میں آپ سے ایک تذکرہ کر رہی تھی کہ جس طرح سے ایک بینک مینیجر کو اب سے کچھ وقت قبل جو قتل کر دیا گیا اسی بینک کے گارڈ کی طرف سے، اس طرح کے واقعات تو آپ کو پتہ ہے قصور میں جیسے جو آگ لگا دی گئی ایک پورے خاندان کو اس طرح کے جھوٹے الزام پر، تو یہ تو آپ کو پتہ ہے ان واقعات کا ماضی میں سفارتی سطح سے کوئی تعلق نہیں تھا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہماری پرسنل جو ہے نا گریجز ہوتی ہیں، اور اس پرسنل گریجز کو جو ہے نا ہم اس طرح سے مذہب کا رنگ دے دیتے ہیں. اگر خدا نخواستہ معاذ اللہ ایسا واقعہ ہو بھی جائے تو پراپر طریقہ یہ ہے کہ وہ جا کے رپورٹ کرے اور جا کے جو بھی قانونی طریقہ ہے وہ سنگین ترین سزائیں نہ کہ جو ہے نا قانون کو ہاتھ میں لے. بالکل سنگین ترین ہے. اگر خدا نخواستہ ایسا واقعہ ہوتا ہے تو طریقہ کار صرف جو ہے نا وہ ریاست کو انوالو کرنا ہے اس معاملے میں. بالکل ان کو بتانا ہے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں کہ اس طرح کا واقعہ ہوا ہے، یہ ہمارے پاس ایویڈنس ہے، اور اس ایویڈنس کی بنیاد پہ اس کو سزا دلوانے کی کوشش کرنی ہے، نہ کہ قانون کو ہم نے ہاتھ میں لینا ہے. اور پھر اس میں اس طرح کی پہلے اس کے دو پہلو ہیں اس کے. ایک کسی کو ہلاک کرنا وہ غلط، اور پھر اس کے بعد اس لاش کی بےرحمتی کرنا، اس کو جلانا خدا نخواستہ یہ اور بھی غلط. یہ اس طرح کا حق جو ہے وہ کسی بھی ہجوم کو، کسی بھی پرائیویٹ لوگوں کو قتل نہیں دیا جا سکتا. مہر تارڑ صاحبہ، یہ اس مذہب کے نام پر کیا ہے جو کہ یہ سکھاتا ہے ہمیں کہ ایک انسان کا قتل گویا پوری انسانیت کا قتل ہے.
کوئی بہت بڑی پرابلم ہے, کوئی بہت بڑا فلا ہے مہر صاحبہ, آپ کیا آئیڈینٹیفائی کر پائی ہیں؟ کیا ہم اپنے نصاب میں اتنی چیزیں نہیں ڈال پائے جو کہ ہمیں اپنے مذہب کا حقیقی مطلب سکھائے, یا پھر ہم دین اسلام کی تعلیمات کو اس طرح سے آگے نہیں پہنچا پائے؟ اور سفارتی سطح پر جو اس کے لیے جو ہمارے لیے امپلیکیشنز ہیں اس دل خراش واقعے کے بعد, یقیناً اس کی گونج تو سالہ سال برسہ برس ہمیں سنائی دے گی. جی تھینک یو مونا. سب سے پہلے تو میں ان کی پریانتھا کمارا کی فیملی کو کنڈولنسز بھیجنا چاہتی ہوں اپنی طرف سے, جی سارے پاکستان ہم کی طرف تمام سے. کی طرف سے بالکل. ابھی وہ کہہ رہے تھے کامران صاحب, اور ہم اس سے پہلے شو سے پہلے بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے ویسے ہی شری لنکا کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہیں. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ وہ کس ملک سے تھے, انڈین بھی ہوتے جن کے ساتھ اس وقت بالکل. حالات اچھے ہیں, اسرائیل کے ہوتے, کسی جگہ کے بھی ہوتے. انسان کا مرنا تو بہت ہی بری بات ہے, بٹ خاص طور پہ ایسے لوگ, کیونکہ ہم لوگ جن کا کہیں پہ بھی کسی شری لنکا کے کسی انسان کے ساتھ کبھی کوئی انٹریکشن ہوا ہے, آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ لوگوں کے مذہب کے بیچ میں ٹانگ اڑاتے ہیں اور یا کچھ بولتے ہیں. مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں, کیونکہ دونوں طاہر اشرفی صاحب بیٹھے ہوئے, میں ان کے ساتھ اکثر انٹریکٹ کرتی ہوں ٹویٹر پہ. آئی ایم ویری گریٹفل کہ فائنلی کوئی ایسے ریلیجس منسٹری میں آئے ہیں سامنے کہ جو کہ رسپونڈ کرتے ہیں یہ فوری طور پہ, ویر ایور آئی کانٹیکٹڈ ہم آن ٹویٹر کہ یہ ایشو ہے, یہ ایشو ہے, یہ ایشو ہے, تو یہ فوری طور پہ اس کا گورنمنٹ کی طرف سے پوائنٹ آف ویو بھی بتاتے ہیں اور اس کے آگے کیا کرنا ہے وہ بھی بتاتے ہیں. اور جیسے یہ کامران صاحب نے کہا کہ جماعت اسلامی کے سرٹن رولز ہیں اور ان چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لینا اور سارا کچھ ان کے بارے میں ان کی گائیڈ لائنز ہیں. بات ساری جی سوری جی مہر صاحبہ. اچھا, میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ میں 2012 سے میں لکھ رہی ہوں, اور 2012 سے I've been writing on this issue. رمشا مسیح ایک 12-13 سال کی بچی تھی 2012 میں. That was the first. اس سے پہلے میں شیعہ پرسیکیوشن پہ لکھتی تھی, بٹ اس وقت میں نے پہلی دفعہ لکھا تھا کہ اگر آپ کا کوئی یاسین القرآن, یا ہمارے لیے میرے کمرے میں اس وقت 2 قرآن مجید ہیں, وہ ایک پراپر جگہ پہ پڑے ہوئے ہیں, ان کو میں نے عزت سے رکھا ہوا ہے, جس طرح بھی ان کو میں نے وضو کے بغیر ہاتھ نہیں لگانا. بٹ یہ تو مجھے پتا ہے نا, میرے گھر میں کوئی کرسچن آتا ہے یا کوئی ہندو آتا ہے, ویسے تو انفارچونیٹلی ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں اور ہمیں شرم سے سر جھکانے چاہیے اس بات پہ کہ ہمارے ملک پہ کسی اور ریلیجن کا کوئی انسان اب ہے ہی نہیں. میرے گھر میں جو کرسچن آتے ہیں وہ میرے لیے بہت عزت والے ہیں, لیکن وہ میرے گھر میں کام کرنے والے ہوں گے یا پلمبر ہوں گے, ہم نے ان کو پتہ نہیں کدھر کر دیا, کیونکہ I went to a convent school in سرگودا, چھوٹے سے شہر میں رہتی تھی. ہم نے تو کبھی ضیاء الحق کے زمانے میں بڑے ہوئے, ہم نے تو یہ چیزیں اس وقت بھی نہیں تھی دیکھی. ہمارے ارد گرد شیعاز بھی تھے, احمدیز بھی تھے, کرسچن ٹیچرز تھی, نانس تھی. when I was in college in Connecticut, ہمارے تو ارد گرد پارسی ٹیچرز بھی تھی, کرسچن. آج 2021 میں آئی ریمبر کہ میں ایک دفعہ mid 90s میں کسی انڈین سے بات کر رہی تھی, and I said کہ میرے لیے بہت عجیب سی بات ہے کہ میں لاہور میں رہتی ہوں, one of the most important cities historically, اور میں کسی ہندو کو نہیں جانتی لاہور میں, کیونکہ مجھے تو کبھی کوئی ملا ہی نہیں ہے یہاں پہ. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ایسا ملک آلموسٹ 97% کہتے ہیں, میں تو سمجھتی ہوں اس سے بھی زیادہ ہے, 97% مسلم میجورٹی کنٹری میں اسلام کو خطرہ ہے کس سے, یہ مجھے آج تک صحیح بات ہے. ہمارے ایز آئی سیڈ کہ I speak as a practicing Muslim, میں not that کہ میں اسی 97% سے دراصل خطرہ ہے مہر صاحبہ, یہ کہ 97% ہمیں اپنے آپ سے خطرہ ہے. ہم یہ کہاں پہ, یہ میرے سے دونوں بہت زیادہ لرنڈ لوگ ہیں, کس جگہ پہ کہاں پہ قرآن مجید میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ نے کسی جگہ پہ کوئی نام لکھا ہوا ہے اور وہ غلطی سے کسی نے نیچے پھینک دیا. آپ کو پتہ ہے ہر اخبار میں اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہوتا ہے کسی نہ کسی سینس میں, اردو کے اخباروں میں خاص طور پہ, اردو کے میگزینز, بچوں کی کتابیں, سارا کچھ. وہ کتابیں ہمیں جو پکوڑے, وہ جو سڑک پہ جو چیزیں مل رہی ہوتی ہیں, وہ انہی کتابوں انہی اخباروں کے بیچ میں وہ ڈال کے دیتے ہیں نا, جن کے لفافے بنتے ہیں, جو آپ صفائی کے لیے استعمال کرتے ہیں اخباریں. اگر آپ اس چیز میں پڑ جائیں کہ کسی جگہ پہ نام لکھا ہوا تھا اور اس چیز کو کسی نے پھینک دیا یا پھاڑ دیا, گستاخی میں سمجھوں گی کہ ہاں کہ کوئی ٹی وی, کوئی یوٹیوب چینل ہے, کوئی بول رہے ہیں, کوئی ویڈیوز بنا رہے ہیں, کوئی کانفرنسز ہو رہی ہیں, کوئی لوگوں کو جیسے فرانس میں ایک معاملہ ہوا, وہ جینوئن معاملات ہیں. یس
بالकुल वो भी एज आई सेड कि हम लोगों के लिए हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट, और हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हम दुनिया को बताएं कि ये भी मैंने 2012 में लिखा था। उस वक्त भी एक फिल्म आई थी, मैंने तो वो नहीं देखी फिल्म, लेकिन आई रोट एन आर्टिकल अबाउट दैट इन 2012 कि ये हमारा काम है दुनिया को बताना कि हमारे लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या अहमियत है, हम इबादत किस तरह करते हैं। हमारे लिए फॉर इंस्टेंस मैं कल तस्बीह पे कुछ पढ़ रही थी तो एक बच्ची ने मेरे पास से कहा कि मेरी टीचर ने कहा है कि तस्बीह नीचे नहीं फेंक सकते। फिर मैंने उसे समझाने की कोशिश की, भाई कहीं उसको ऊंची जगह पे रखने, मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि ये एक काउंटिंग का तरीका है। तस्बीह अपनी जगह पे कोई सेक्रेड चीज नहीं है या कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हम टच नहीं सही, कर वो तो सकते। जाहिर है उंगलियों पे भी काउंट करते हैं आप, ये तो एक काउंट है। हाँ, मैंने कहा हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमें हमारा काम है लोगों को बताना। हम अगर लेकिन गलती से कोई कुछ कर देता है तो अगेन दी ओनली थिंग, इस तरह के केस में तो रेप्रिमांड से भी आ गया, और वो तो कह रहे उन्होंने माफी भी मांग ली। अगर कोई फाड़ देता है मेरे कमरे में आके, माफी भी मांग ली, बिल्कुल बिल्कुल। माफी भी मांग, इस्लाम पूरा का पूरा कुरान मजीद, लोग बार बार किसी लोग हदीस को सामने लाते हैं, मुझे उस हदीस के एग्जैक्ट वर्ड्स तो नहीं पता, बट कुरान तो मैंने पढ़ा हुआ है, खुद तर्जमे से पढ़ा, बहुत काफी दफा पढ़ा हुआ है। और ऐसे मैं उस टॉपिक में नहीं पढ़ना चाहती कि कुरान मजीद ब्लास्फेमी के सही, बारे में क्या दुरुस्त है। दुरुस्त। उसको छोड़ दें, उसको छोड़ दें। हमारे लिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती नाकाबिले बर्दाश्त है। ये बात हमें 97% पाकिस्तान में कौन कौन ऐसी कर रहा है, हरकत दुरुस्त। हाँ बिल्कुल। जिससे हमें इस प्रॉब्लम अब ये हो गई है कि वो जो सारे लोग थे, मोस्टली ये लोग वो होते हैं यहाँ पे यहूनाबाद में बॉम्ब ब्लास्ट के अलावा जो 2013 में जो हुआ था, जी जी। क्या नाम था, जोसेफ कॉलोनी, आई एम सॉरी आई मे बी सेइंग द नेम इनकरेक्टली, उसमें भी मैंने लिखा था। ऐसे मैंने शमा और शहजाद पे भी लिखा था 2015 में। सो आई हैव बीन, मैंने आतिफ मियाँ की जो अपॉइंटमेंट थी उसके बारे में भी लिखा था। मैंने इस आसिया बीबी जिस वक्त हुई और टीएलपी के जलवा पूरे मुल्क में उन्होंने वो तबाही शुरू कर दी। मेरा तो पॉइंट ये था, आई वाज टॉकिंग टू समबडी वेरी डीपली रिलीजियस, दैट पर्सन सेड टू मी कि अगर आपको ये बताया जा रहा है कि आपके मुल्क का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट आपको ये कह रहे हैं कि इस इंसान ने ब्लास्फेमी नहीं ठीक है। की, तो आप खुशी से कबूल करो इस बात को कि हाँ भाई इन्होंने नहीं की, चलो शुक्र है नहीं की। हम तो समझते थे कि है, बट पता चला है कि ये जो हाईएस्ट अथॉरिटीज है हमारे मुल्क की, वो कह रही है कि, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं मानेंगे, हम नहीं प्रेसिडेंट को भी मानेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये नहीं बिल्कुल, ये आपने मानते। दुरुस्त फरमाया है कि ये जो भी कानून है उसमें ज्यादातर अक्सर और बेशतर ये देखा है कि अपने पर्सनल स्कोर सेटल करने के लिए, जैसे ये वाकया भी यहाँ पर एक जाती रंजिश थी जिसकी वजह से इस पूरी बात को, तौहीन रिसालत को एक गलत इल्जाम, झूठा इल्जाम आयद कर फिर ये बुनियाद बनाया गया। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब, ये बिल्कुल आप और पूरी की पूरी लोकेलिटी को जब 2013 में आग लगा दी गई थी, बाद में पता चला कि वो तो कोई बूट लैगिंग का मामला था, वो तो कोई शराब का मामला था कि लोगों की आपस में लड़ाई हो रही थी, एंड देन डिसाइडेड कि दिस इज द बेस्ट वे टू। अक्सर यही देखा है हमने मेहर, यही हम देखते हैं कि असल मामला होता ही सिरे से कुछ और है। और अफसोस की बात यह है कि क्या ये मतलब ये जो कौम है, ये कोई एजुकेशन का फुकदान है, तालीम की कमी है, शऊर की कमी में इतना मतलब आसान कैसे हो सकता है इतने बड़े हुजूम को बरगलाना कि जो दो इंसान खड़े होकर खुदा ना ख्वास्ता मजहब के नाम पर कोई झूठा इल्जाम लगा दे तो सारे अंधे बनकर उसके पीछे भाग पड़ते हैं। जी अल्लामा साहब, ये जो आपसे आपके हवाले से जो मेहर साहिबा ने कहा वो बिल्कुल मैं एंडोर्स करती हूँ। माशाल्लाह आप एक उम्मीद की किरण है इस पूरे सिनेरियो में हमारे लिए। और मुझे याद पड़ता है आप मेरे प्रोग्राम में जब ये टिकटॉकर खातून के साथ जो वाकया हुआ था उस पर भी आप मौजूद थे और आपने बड़े क्लियर अल्फाज में आपने उसकी मजम्मत की थी, जबकि आपको पता है उसमें बड़े डिवाइडेड से ओपिनियंस आ रहे थे। तो ये बात है अब अल्लामा साहब कि मुझे ये बताएं कि सियासी तौर पर हम जब इस तरह का दिल खराश वाकया होता है तमाम इकट्ठे हो जाते हैं, तमाम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं, क्या सियासी तौर पर हम इस चीज़ से कोई जान छुड़ा सकते हैं जो मजहब के नाम पर सियासत करना या दुकान चमकाना? क्योंकि कुछ अरसा पहले, अभी कुछ रोज़ पहले की बात है कि हमने देखा कि रियासत पाकिस्तान के हवाले से, रियासत के हवाले से सवालात उठते हैं कि जब ये एक टीएलपी वगैरह का जो वाकया हुआ, फिर वहाँ पर भी जो पुलिस एहलकार शहीद हुए, एक मुआहदा हुआ, आपने वो तमाम चीज़ मुझसे ज़्यादा या हम तमाम से ज़्यादा आपने देखी है। ये बार बार इस तरह के रिकरिंग वाकयात क्यों हो रहे हैं? ये मजहब के नाम पर हम क्या तमाम सियासी जो लीडरशिप है, जो भी जमात ताल्लुक हो, जिस भी जमात से हो, क्या वो आपको लगता है हकीकी तौर पर इकट्ठे हैं
کہ اس چیز کو ہم لوگ ختم کر دیں کہ جو بھی انسان مذہب کے نام پر سیاست چمکائے ہم تمام مل کر اس کی مذمت کریں, چاہے اس سے ہمیں سیاسی فائدہ کیوں نہ حاصل ہو رہا ہو؟ یہ جو آپ نے آخری بات کہی نا, جس دن ہم نے یہ سوچ لیا کہ ہم نے اب مذہب کے نام پر, دیکھیں ایک ہے مذہبی سیاسی جماعتیں جیسے جمعیت علماء اسلام ہے, جیسے جماعت اسلامی ہے, ہماری جماعت پاکستان علماء کونسل ہے, اب تحریک لبیک جو ہے وہ اس طرف جا رہی ہے. ایک ہے سیاسی, آپ کا ایک نعرہ ہے, آپ کا ایک منشور دستور ہے, ہم پاکستان کو اسلامی نظام چاہتے ہیں یا خدا کی زمین پر خدا کا نظام چاہتے ہیں, یہ ایک اور بات ہے. لیکن ایک ہے کہ ناموس رسالت, عقیدہ ختم نبوت یا اسلامی شاعر کو اپنے مخالف کے خلاف سیاسی عزائم کے لیے استعمال کرنا. 79 کے بعد سے آپ اٹھا لیجئے اور دیکھتے جائیے تاریخ کو, آپ کو نظر آئے گا کسی نے اس معاملے میں رعایت نہیں کی ہوئی. کسی نے IGI کیا تھی, متحدہ حزب اختلاف کیا تھی, عمران خان صاحب کے خلاف آپ کو سیاسی اختلاف ہوگا, لیکن عمران خان صاحب کے خلاف جو کمپین چلائی گئی یا آج بھی کہا جاتا ہے وہ کیا ہے, باقی بھی کئی لیڈروں کے حوالے سے ہے. تو ایک ہے کہ آپ کا مطالبہ ہے یا آپ کی جدوجہد ہے کہ اس ملک کے اندر نظام آئے, مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست کے بنے, یہ اور بات ہے. لیکن ایک ہے کہ آپ جب دیکھتے ہیں کہ سیاسی مقاصد آپ کے پورے نہیں ہوتے یا کوئی آپ کا سیاسی مخالف ہے تو پھر ایک دم آپ اس پہ سٹیمپ لگا کے ایک فتویٰ فیکٹری ہے. پاکستان کے اندر تو بدقسمتی یہ ہے ہر کوئی مفتی ہے, دنیا اسلام میں اس طرح کا ماحول کہیں نہیں ہے. ہمارے یہاں جس کو قل ہو اللہ کا صحیح ترجمہ بھی نہیں آتا ہے وہ بھی فتویٰ جاری کر دیتا ہے. پھر ایک ہمارے ہاں ایک خوف کی کیفیت ہے. وہ خوف کی کیفیت کیا ہے کہ پاکستان کے آئین اور قانون میں جو اسلامی دفعات ہیں, جو ناموس رسالت کے حوالے سے دفعات ہیں, جو توہین مذہب کے حوالے سے دفعات ہیں, جو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے قوانین ہیں, وہ ختم نہ ہو جائیں. اگر آج پاکستان کی سیاسی مذہبی جماعتیں ایک جگہ کھڑے ہو کے ایک میمورنڈم یا ایک معاہدہ سائن کر دیں کہ بھائی جتنا مرضی باہر سے پریشر آئے, جو مرضی ہو جائے, یہ چیزیں جو ہیں یہ ہماری مسلمہ ہے اور ہم ان کو چینج نہیں کریں گے, یہ تبدیل نہیں ہو سکتی, اس سے 50% معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. بدقسمتی کیا ہے کہ جب آج آپ دیکھ لیجئے کہ عمران خان صاحب کے خلاف کوئی اور چیز ملتی ہے یا نہیں ملتی, لیکن ایک کارڈ اٹھایا ہوا ہے روز اول سے کہ جناب ان کے آنے سے تو عقیدہ ختم نبوت کو خطرہ لاحق ہو جائے گا, ناموس رسالت کو ایسا ہو جائے گا. میاں صاحب کے آخری دور میں کچھ قانون سازی ایسی ہوئی, کوشش کی گئی, اس کے نتائج بھی ہم نے دیکھے. محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف بھی یہ ہوا, حتیٰ کہ جب ضیاء الحق صاحب آئے تو اس ملک کے بڑے مقتدر علماء نے ان کو بھی قادیانی ڈکلیئر کر دیا. تو اگر ہم اس صورتحال سے باہر نکلنا چاہتے ہیں اور سنجیدگی سے نکلنا چاہتے ہیں, اپنی نوجوان نسل کو اس آگ سے بچانا چاہتے ہیں, تو اس کا واحد حل یہ ہے کہ قومی قیادت, عدلیہ, ملک کے سلامتی کے ادارے, افواج پاکستان سب ایک جگہ بیٹھے. صحیح بات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین دیا ہے وہ اعتدال کا دین ہے, وہ امن کا دین ہے, وہ رواداری کا دین ہے, وہ اقدار کا دین ہے. اس میں جو اقلیتوں کے حقوق ہے وہ تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. اکثریت سے زیادہ اقلیت کے حق ہے, مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلموں کا حق ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جس کا بھی بس چلتا ہے, ہمارے چھوٹے چھوٹے یونین کونسل کے الیکشن میں فتوی بازی ہو رہی ہے, ہمارے PMNS کے الیکشن میں فتوی بازی ہو رہی ہے, سینٹ کے الیکشن میں فتوی بازی ہو رہی ہے. تو آپ پھر کہاں جائیں گے؟ پھر آپ یہ جو نوجوان ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یار اگر اوپر کی سطح پہ یہ معاملہ ہوتا ہے, معاملہ حل ہو جاتا ہے. اور میں آج اس حقیقت, یہ تلخ حقیقت ہے لیکن یہ بات سچ ہے کہ ہر دور حکومت میں آپ کو میں مثال دے سکتا ہوں, 36 سال سے ہم یہ سیاسی دنیا میں ہیں. آپ کا ڈی سی, آپ کا ایس پی, آپ کا SHO, آپ کا مجسٹریٹ, آپ کا سیکٹری, ڈپٹی سیکٹری, وہ
اس آدمی سے نہیں ڈرتا یا اس آدمی کی بات نہیں سنتا جو امن کی بات کرتا ہے، وہ اس سے ڈرتا ہے جو تشدد کی بات کرتا ہے۔ آپ کسی دن چپکے سے جا کے کسی ڈی سی صاحب کے یا ایس پی صاحب کے یا کسی سرکاری افسر کے دفتر کے باہر بیٹھ جائیں اور شہر کے متشدد آدمی کو بھی ادھر بلا لے اور امن والے کو بھی بلا لے۔ شہر کا خطیب اعظم بھی اگر امن والا ہوگا تو اس کو اندر نہیں کو جانے دے گا، یہی تو بات ہے طاہر صاحب، اس میں افسر سے مل لے، اور جو تشدد والا ہوگا اس کو گیٹ سے ایسے ہی ہے، سلوٹ پڑے گا، گیٹ درست ہے، تک چلا جائے گا۔ اپنی جان سے اپنی یہ جان کی رویے پناہ ہیں۔ مانگتے ہیں، اپنی جان کی خیر مانگتے ہیں، اور اتنا بھیانک سا ایک چہرہ ہم لوگوں نے اس کو پینٹ کر دیا ہے کہ جس کے بعد یہ تمام ہم اسی طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ جو پرامن ہوگا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن جو پرتشدد ہوگا وہ سب کے اوپر حاکم ہوگا۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ، تاریخی پس منظر کے ساتھ یہ صحیح بات ہے ابھی جو آپ نے سنی ہے، مولانا طاہر اشرفی نے بتایا ہے کہ کس طرح سے سیاست کا جو بے دریغ استعمال ہے اور اس کی بنیاد پر جو مذہب کا جو جس طرح سے استعمال کر کے سیاست چمکانا اور اس لوگوں کو ورغلانے کے لیے استعمال کرنا۔ پھر مہر بھی یہ بات درست کہہ رہی تھیں کہ اقلیتوں کو پھر کس طرح کا تحفظ حاصل ہے، اور اگر یہ ایک اچھی پریپوزیشن ہے جو ابھی طاہر صاحب نے ساتھ ہی دی ہے کہ اگر کوئی بیٹھک ہو، تمام ملٹری جتنی آپ کی لیڈرشپ ہے، سیویلین لیڈرشپ ہے، تمام اکھٹی ہو، اپوزیشن ہو، حکومت ہو، تمام لوگ مل کر بیٹھیں اور اس چیز کا کوئی حل تلاش کریں، اس کے اوپر بھی کوئی میثاق کر لیں، کوئی چارٹر کر لیں، تو کیا آپ کی جماعت اس میں آئے گی؟ آپ کو لگتا ہے یہ چیز ہونی چاہیے؟ اب ہم تمام کو کم سے کم مل بیٹھنا چاہیے کہ یہ کام دوبارہ نہیں ہونا ہے اس ملک کی سیاست میں۔ دیکھیے آپ نے دو باتیں کی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ کوئی مذہبی جماعتیں جو ہے نا وہ اس طرح مذہب کو ابیوز کر رہی ہیں، کبھی آپ نے کسی مذہبی جماعت کے منہ سے، جمعیت علماء اسلام پاکستان کے منہ سے، کسی اور مذہبی جماعت جو اسلام کے مطابقت میں سیاست کرتی ہے، کبھی اس طرح کی، کبھی اقلیتوں کے بارے میں کبھی ایسی پالیسی سنی ہے، کبھی جماعتی بنیادوں پہ کبھی ان کے خلاف، اقلیتوں کے خلاف کوئی ایسی چیز ہوئی ہے تو آپ کو جو ہے نا اس کا جواب نہ میں ملے گا۔ کبھی کسی اقلیت کے خلاف کوئی ہم نے مذہب کو ابیوز نہیں کیا، ہم ایک نظام کی بات کرتے ہیں، اسلام کے مطابق جو ہے نا وہ اس نظام کو ڈھالنے کی بات کرتے ہیں، اور جو غیر مذہب کے لوگ ہیں ان کو ہم پورا احترام دیتے ہیں۔ اگر میری بہن کا جو بہن بتا رہی تھی کہ میں ہندوؤں سے میں نے کبھی ہندو لاہور میں نہیں دیکھا، میرے 100 ہندو دوست ہیں، اسی طرح کرسچن دوست ہیں، ہم بڑا احترام کا ہمارا آپس میں رشتہ ہے، کوئی ہمارا اس رشتے میں کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہوا کرتی کہ کسی مذہب کی بنیاد پہ کوئی ایسی بات ہو جائے۔ یہ بیٹھک کی بات اشرفی صاحب نے کی، بیٹھک کی بات فوج کے ساتھ، عدلیہ کے ساتھ، یہ اس طرح کی تجاویز آتی ہیں، کیا یہ اس طرح کی بیٹھک کوئی دستور کے مطابق ہے کہ فوج کے ساتھ بیٹھیں، عدلیہ کے ساتھ بیٹھیں؟ عدلیہ کس حیثیت میں جو نا سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھیں؟ کیا جو باقی جو ان اداروں کی جو عزت ہے وہ اس کو خراب کرنے کی بات ہے؟ اس کو جو ہے وہ اگر کوئی ایسی سیٹنگ ہوتی ہے تو وہ سیاسی جماعتوں کے طور پہ ہوتی ہے، وہ اس طرح سے جو ہے نا اس میں کسی اداروں کو، ریاستی اداروں کو اس میں بٹھانا اور ان کو ان معاملات میں انوالو کرنا، ان کا ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہوا کرتا۔ مذہب کو کوئی سیاسی جماعت ابیوز نہیں کرتی، یہ ایٹ دی اسپر آف مومنٹ ہے۔ اس میں ممکن ہے کہ بعض ایسے کیسز ہوں کہ وہ سچے ہوتے ہوں، ممکن ہے کہ بعض ایسے کیسز ہوں جو وہ جھوٹے ہوتے ہوں۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ جی سپریم کورٹ نے یہ ورڈکٹ دے دی، سپریم کورٹ نے یا کسی عدالت نے جو ورڈکٹ دیتی ہے وہ ممکن ہے کہ وہ کیس ثابت نہ ہوا ہو، مگر سٹل جو ہے نا ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری سوچی سمجھی طے شدہ پالیسی یہ ہے کہ کوئی شخص، کوئی پرائیویٹ شخص، کوئی ہجوم قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتا۔ کسی کو اس حوالے سے کوئی بھی گریوینس ہے وہ جائے گا، رپورٹ کرے گا، ریاستی اداروں کو رپورٹ کرے گا۔ درست فرمایا آپ نے سینیٹر کامران مرتضیٰ، لیکن میرا ایک عرض سنیے گا کہ اپنے سیاسی حریف کے اوپر الزام لگا دینا، اس کو کہہ دینا کہ نہیں جی یہ کافر ہے یا اس کا یقین، اس کا عقیدہ کمزور ہے، آپ نے نہیں دیکھا کہ یہ ہماری سیاست میں یہ تو برسہ برس سے یہ روایت چلی آ رہی ہے، خواہ ابھی عمران خان صاحب کی بات ہو، وزیر اعظم کی ہو، یا بے نظیر صاحبہ کی بات ہو، بہتان تراشی تو ہوئی ہے نا سر، الزام تو لگے اس طرح کے۔ اس بات پہ آپ الزام تراشیوں پہ جائیں گے تو وہ پھر آپ کو جو ہے نا وہ کوئی بھی جو ہے نا وہ شیشے کے گھر میں بیٹھا ہوا شخص ہے، جی میں اسی لیے آپ سے بطور جی وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس طرح سے اس باتوں سے پاک، ٹھیک ہے نا جی، نہ اور کوئی لوگ اس طرح سے ملیں گے، یہ کچھ اس طرح سے کلچرل باتیں ہیں، وہ کلچرل باتوں کو رہنے دیجئے۔ اس وقت جو ہے نا صرف اس واقعے کی طرف ہم کو فوکس کرنا ہے اور اس طرح کے واقعات سے آئندہ کے لیے بچنا ہے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کیس کی سٹڈی کروائیے، اس میں جو 118 لوگ جو ہے وہ یہ ہے، ان کو ذرا کوئی ان کے ساتھ ایسے مشقتی
جو ہے نا وہ رکھوا دیجئے, جو ان کو اسٹڈی کرے. آپ کو ان میں سے ایک بھی مذہب کا پابند اگر ملا تو جو آپ مجھے مرضی کہہ لیجئے گا. 13 لوگوں میں بھی نہیں ملے گا جو مین کلپرٹس ہیں, اور ٹوٹل 118 لوگوں میں بھی نہیں ملے گا. مذہب کا پیروکار اس طرح کی حرکت نہیں کرتا. اگر فرض کر لیجئے کہ یہ مذہب کے حوالے سے مجھے کوئی گریوینس ہوتا, میں ایک مذہبی جماعت کا رکن ہوں, میں جا کے رپورٹ کرتا, اور یہی طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے, آپ صحیح بات کر رہے ہیں کہ اس میں مذہب کا کوئی ان لوگوں میں سے کوئی نہیں ملے گا, اور یہ ہم ویسے بھی دیکھ سکتے ہیں. لیکن کیا پرابلم کیا ہے کامران صاحب, اس میں آخری جملہ یہ بھی فرمائیے گا, اضافہ کیجیے گا اپنے ریمارک میں, کہ کیا ہم نے جو اصل تعلیمات ہیں دین اسلام کی, کیا ہم نے وہ پاس آن نہیں کی ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے بڑے ہجوم کو ہم ورغلا دیں مذہب کے نام پر؟ دو پرابلم ہے اس میں. دو پرابلم یہ ہے کہ کسی ایک شخص نے بیچ میں ورغلایا ہوگا. ہمارا جو مین پرابلم ہے, ہم جذباتی لوگ ہیں. ہم جو ہے نا وہ اس کو دلیل کی بنیاد پہ یا عقل کی بنیاد پہ معاملات کو بعض اوقات ٹیسٹ نہیں کرتے. ہوا یہ ہوگا جو بظاہر لگتا ہے کہ کسی ایک شخص کا یا ایک گروپ آف پیپل کا کوئی گریوینس ہوگا ان کمارا صاحبہ سے, اور اس میں جو ہے نا اس کو بات کو ایکسپلائٹ کیا گیا. ممکن ہے اس سے یہ غلطی بھی ہوئی ہو, یہ بھی ممکن ہے کہ اس نے اس طرح سے کوئی چیز جو ہے نا وہ ایسی حرکت کی ہو. مگر یہ بھی ممکن ہے کیونکہ ہم نے یہ کیس اسٹڈی نہیں کیا نا, ہم نے اس معاملے کو جو ہے نا ہم کو فیکچوئل پوزیشن نہیں پتا, تو ممکن ہے اس سے غلطی ہو. مگر یہ زیادہ امکان ہے کہ کسی گروپ آف پیپل یا کسی ایک شخص کا جو ہے نا اس کے ساتھ کوئی پرابلم ہو, اور اس نے باقی لوگوں کو اس معاملے میں گمراہ کیا ہو, یا کسی ایک حرکت کی وجہ سے اس نے کوئی حرکت کر دی ہو, اس کو ایکسپلائٹ کیا ہو. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس کیس کو اسٹڈی کروائیے. اس میں آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں ملیں گی جس کو آپ مذہب سے ٹیگ نہیں کر پائیں گی, مذہبی جماعتوں سے ٹیگ نہیں کر پائیں گی. مذہبی جماعتیں, آپ کسی مسجد کے امام کو دیکھیے, وہ کبھی کسی اقلیت کے اوپر وہ جو 3% ہے یا 4% ہے یا 5% ہے, کبھی ان کے حوالے سے, کبھی اس کے منہ سے آپ جو ہے نا کوئی ایسی لوز جو ہے نا بات نہیں سنیں گے کہ جس کے نتیجے میں جو ہے نا وہ مذہب کے لوگ, وہ غیر مذہب کے لوگ جو ہے نا ان کے خلاف کوئی اس طرح سے تشدد کیا جا سکے. یہ مسائل جو ہے نا کسی اور معاملے سے تعلق رکھتے ہیں. بعض اوقات ہمیں نہیں, وہ بات آپ کی درست ہے کامران صاحب, لیکن میرا مذہب کے اوپر سیاست سے جو ہے نا وہ ٹھیک ہے. جی سر, میرا صرف عرض یہ ہے کہ جو یہ معاملہ ہوا ہے, جو وہاں پر عینی شاہد تھے ان کا یہ بیان ہے, اور ان کو جو انٹرویو کیا گیا ہے کہ یہ واقعہ ہوا تھا, جو ایک سٹیکر اتارا تھا اس فیکٹری مینیجر نے, اور اس کے لیے معذرت بھی کر لی تھی, اور وہ صرف اس سینس میں اتارا تھا کہ کوئی انٹرنیشنل وزٹ ہونا تھا اس فیکٹری میں. تو آپ کو پتا ہے کہ یہ ایس او پیز کی خلاف ورزی ہوتی ہے کہ اگر کسی سیاسی جماعت کا ایک سٹیکر لگا ہوا ہے, اس سینس میں تھا یہ. مہر صاحبہ, ابھی آپ نے سنا کامران صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم تمام شیشے کے گھروں میں بیٹھے ہیں اس معاملے پر, کہ سیاسی بہتان تراشی ہم اپنے سیاسی کسی بھی حریف کے خلاف کرتے ہیں اور اس کے اوپر ایک فتویٰ جاری کر دیتے ہیں, جیسے ابھی علامہ طاہر صاحب کہہ رہے تھے کہ کافر ہے خدا نخواستہ, اس کا عقیدہ کمزور ہے خدا نخواستہ. تو یہ ہماری اتنی ٹینٹڈ تاریخ ہے. ابھی کامران صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کا اتنا خاص کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کیس سے, اور اس کیس پر فوکس رکھیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ساری یہ جو ریلیجس آرگنائزیشنز ہیں, ان کی جو تعلیمات ہیں, جو یہ جس طرح اپنے آپ کو کنڈکٹ کرتے ہیں, وہ تو بہت ریمارکیبل ہے. اس میں تو ویسے کوئی شک نہیں ہے. آبویسلی وہ بالکل اپنے وہاں پہ کسی جگہ پہ بھی بیٹھ کے وہ کسی کو یہ تعلیم نہیں دیتے کہ جا عیسائی کے ساتھ یا یہودی کے ساتھ یا ہندو کے ساتھ یا پارسی کے ساتھ, یا ایون پاکستان میں تو شیعہ احمدیز, ان لوگوں کے ساتھ آپ نے کس طرح سے لوگ کرنا ہے. وہ بالکل ایسی کوئی بات نہ, آئی ڈونٹ تھنک کوئی بھی آرگنائزیشن کرتی ہے. پرابلم صرف یہ ہے, سب سے پہلے بات تو یہ کہ پولیٹیسائز, یہ سارا کا سارا یہ پولیٹیکل معاملہ ہے. یہ ساری چیزیں یہ پولیٹیکل ٹولز ہیں. پاکستان میں یہ جو ورڈ یوز کیا جا رہا ہے کل سے, ویپنائزیشن آف ریلیجن, یہ سارا کچھ کیوں ہوا ہے؟ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے. انٹرسٹنگلی بہت کم ایسا ہوا ہے کہ جیسے اس وقت دونوں, ایک منسٹر آف اسٹیٹ ہیں, دوسرے سینیٹر ہیں, اور اسی طرح ان کی جماعتوں سے جو لوگ آگے بڑھتے ہیں اپنی محنت سے, اپنے کام کے طریقے سے, وہ فرق بات ہے. بٹ and I mean no offense to the two gentlemen sitting here, لیکن مذہبی جماعتیں جب پارٹیسپیٹ کرتی ہیں الیکشنز میں تو ان کو کوئی بہت زیادہ وہ ووٹ نہیں ملتا. آن دی ادر ہینڈ لوگ ان کی بہت عزت کرتے ہیں, لوگ ان کو بہت احترام سے سنتے ہیں. وہ جو بات پہلے ہاں, یہ آپ کی فیکچولی بات صحیح ہے. جی
کہ پاکستان میں جتنی ایک مولانا کی، ایک مفتی کی، ایون ایک مسجد کے ایک جو مولوی ہوتے ہیں، امام، ان کی جتنی عزت ہے وہ عام لوگوں کی نہیں ہوتی. اور اس کو بہت پازیٹیولی استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ انہوں نے شروع میں کہا کہ سب کو اکٹھا بیٹھنا چاہیے. اس میں اگر کسی کو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے سی جے پی اس میں کیوں ہوں، یا ہائی کورٹس کے کیوں ہوں، یا کوئی ججز کیوں ہوں، یا جنرلز کیوں، وی ہیو ٹو بی ریئلسٹک. ہمارے ملک میں ویسے تو سویلین سپریمیسی ہونی چاہیے، کسی فوج کو اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے، عدالت ججز کو اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے. بٹ ہمیں یہ بات ماننی پڑے گی کہ ہمارا ایک سرٹن سسٹم ہے جس میں سرٹن چیزیں چل رہی. میں اس کو خراب کرنے کی بات نہیں کر رہی، لیکن اگر ایک دفعہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، ہاں، کوئی قباحت نہیں ہے. صحیح. آپ جو ریلیجس آرگنائزیشنز ہیں ان کی بھی لوگ بہت بات سنتے ہیں، لوگ فوجیوں کی بھی بہت بات سنتے ہیں. میں نے بہت دفعہ مارشل لاء کے خلاف لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، سو آئی ایم رائٹ. نہ میں ضیاء کو سپورٹ کرتی ہوں، نہ میں مشرف کو سپورٹ کرتی ہوں، نہ میں ان کی کسی چیز کو سپورٹ کرتی ہوں. بٹ دا پرابلم از کہ اگر وہ لوگ اگر وہ بات کریں گے، اگر وہ آ کے کہیں گے، بات اس وقت یہ نہیں ہو رہی کہ یہ سارے جو پولیٹیشینز ہیں اور جو ریلیجس آرگنائزیشنز ہیں وہ ان لوگوں کے لیے جو مسلمان نہیں. ایک تو پرابلم یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہو نا نان مسلم، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ان کا ریلیجن میٹر نہیں کرتا. میٹر صرف یہ کرتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو باقی سارے جو ہے نا وہ مسلمان نہیں ہیں. اس طرح جب تک ہم یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو یہ بات کریں، آئی کمپلیٹلی ایگری. ان کو وہاں پہ کسی نے نہیں بھڑکایا، کیونکہ عام لوگ نہ تو ریلیجن کو فالو کرتے ہیں. میرے گھر میں اپنے ڈرائیور سے پوچھ رہی تھی، میرے دو ایک کپل کام کرتا ہے میرے پاس، ایک ہمارے گاؤں کی ہے فیمیل اور بندہ سرگودا سائڈ کا ہے. ان تینوں کو نماز نہیں آتی اور وہ بڑے اچھے لوگ ہیں، وہ بڑے نیک لوگ ہیں، وہ ایک دوسرے کے لیے بھی بہت اچھے ہیں، غریبوں کے لیے بھی بہت اچھے ہیں، جانوروں کے ساتھ بھی بہت اچھے ہیں، اللہ رسول کا نام بھی بہت عزت کے ساتھ لیتے ہیں. کو نماز نہیں آتی تو کون بھڑکاتا ہے؟ obviously یہ سارے کے سارے لوگ جو آپ کو سڑکوں پہ نظر آتے ہیں، آف کورس ایجوکیشن کی کمی ہے، رائٹ. اپرچونٹیز ٹھیک کی ہے، یہ کمی سارے ہے. پرابلمز اپنی جگہ انٹیکٹ ہیں. میرے پاس مہر صاحبہ کیونکہ وقت اتنا ہی ہے، میں تھوڑے ون لائنرز آپ تمام کے لے لوں. بالکل مختصر ایک جملہ. علامہ صاحب، آپ اس پہ کوئی مختصر آپ کا ایک جملہ. بس جی گزارش یہ ہے کہ سیالکوٹ کے معاملے پہ ماں سوائے اب اس کے کہ ان مجرموں کو سپیڈی ٹرائل ہو، ان کو سزائیں ہوں، تاکہ دوسروں کے لیے یہ عبرت کا جو ہے وہ مقام بنے. اور اگر یہ جو ہمارا عدالتی نظام ہے بہرحال ابھی وقت نہیں ہے، اس کے پروسیس میں جاتا ہے تو 10 سال بعد یا 15 سال بعد پتہ چلے گا بری ہو گئے. لیکن ان کو سزائیں دیں، آپ ان کو لٹکائے. کوئی بھی آدمی جو مذہب کا نام لے یا سیاست کا نام لے اور وہ الزام تراشی کرے اور اس مقام تک لوگوں کو لے آئے، بلا شبہ اسے معافی نہیں ہونی چاہیے. بالکل یہ عبرت کا نشان ہمیں بنانا ہوگا، اور یہ اب بالکل لیسٹ ہے جو کہ ہم کر سکتے ہیں اتنے بڑے سانحے کے بعد. تمام کا شکریہ. میرے پاس معذرت کیونکہ وقت اتنا ہی تھا، میں کامران صاحب اور مہر صاحبہ کے ون لائنرز نہیں لے پائی. لیکن تھینک یو تمام کو، ٹو دا لیڈی اینڈ دا جینٹلمین. علامہ طاہر اشرفی صاحب ہمارے ساتھ تھے، سینیٹر کامران مرتضیٰ، مہر تارڑ صاحبہ. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.